बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा 18 क़द अफ़लह और इसमें हम सूरह नूर पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरह नूर का रुकू नंबर 6 जो कि आगाज़ हो रहा है हमारा आयत नंबर 41 से और आयत नंबर 50 तक। इंशाल्लाह ये 10 आयात हम पढ़ेंगे। पहले इसकी मुख्तसर तफसीर करेंगे और फिर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और अल्फाज की वजाहत, उसके बाद हम इन आयात की तदबीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु सॉफ़्फ़ात। अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम का आगाज़ हो रहा है अलम इस आयत से। आयत नंबर 41 से लेकर 46 में बता रहे हैं कि पहले गुजर चुका है कि अल्लाह सारी कायनात का नूर है, मगर उसके नूर का इतराक सिर्फ नेक लोग ही कर सकते हैं। अब इन आयात में बताया जा रहा है कि अल्लाह के नूर से हिदायत हासिल करने के लिए इस कायनात में बेशुमार निशानियां पाई जाती हैं, जिनमें से चंद निशानियों का इन आयात में जिक्र किया जा रहा है कि दिल की आंखें खोल कर देखो, दिल की आंखें खोल कर देखो, हर तरफ अल्लाह की ज़ात काम करती हुई तुम्हें नजर आएगी। यानी किस किस जगह पे अल्लाह को ढूंढोगे, जहाँ पे बात होती है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो इसी तरह से कि अल्लाह तो अर्श पे इस्तवा है। कुरान से हमारे पास है कि सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी, कि अल्लाह अर्श पर इस्तवा है, अल्लाह अर्श के ऊपर ही है। लेकिन अल्लाह की कुदरतें जो हैं वो ज़मीन पर हर जगह पाई जाती हैं। उन हर कुदरत को देख के अल्लाह नजर आता है। आयत नंबर 47 में फरमाते हैं, मुंह से ईमान का दावा करते हैं और अमलन इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। इस आयत से साबित होता है कि जो अल्लाह और रसूल की इताअत ना करे वो मोमिन ही नहीं है। यानी उनका ईमान जो है वो तब तक कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह और रसूल पर दिल से ईमान न ले आए। आयत नंबर 48 से 50 में फरमा रहे हैं, जब इन्हें कहा जाता है कि अपने झगड़े का फैसला अल्लाह और रसूल के कानून के मुताबिक करो तो कतरा जाते हैं, और अगर शरीयत का फैसला उनके मफाद में हो तो कबूल कर लेते हैं, और मफाद में ना हो तो दुनिया के दूसरे कवानीन को तरजीह देते हैं। ऐसे लोग मोमिन नहीं हैं। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर ईमान काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या इनके दिलों में निफाक का मर्ज है, या इन्हें शक है कि दीन सच्चा है कि नहीं, आखिरत है कि नहीं, या इन्हें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद है या नहीं, और वो समझते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बेइंसाफी करेंगे। जिन लोगों का ये तर्ज अमल है वो जालिम है। ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है कि वो जालिम हैं, वो अपने जुल्म के नताइज भुगतेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी उनको भुगतना पड़ेगा। जब इंसान इल्म की तहों तक पहुंचने की कोशिश करता है ना, हम मोमिन हैं और हमारा ईमान यहीं पर तकमील हो जाता है कि बस हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो भी आयात पेश की गई हैं, अल्लाह की निशानियां दिखाई गई हैं, हम बस समिअना व अतौना करें। जब इससे बढ़ के सोचना शुरू कर देते हैं तो फिर इंसान गुमराही में चला जाता है, और जब गुमराही में चला गया तो क्या करता है, कोई अल्लाह का कुछ बिगाड़ लेगा या नबी का नहीं, वो अपने जान के ऊपर खुद ही जुल्म करते हैं, क्योंकि फिर वो रद्द करने पर आ जाता है कि ये अल्लाह है तो कहाँ है। यानी इससे बढ़ के सोचना शुरू कर देता है कि आखिरत है या नहीं है। ये शुकूक व शुबहात उसके दिल में पैदा हो जाते हैं कि आखिर है तो फिर कहाँ है, कैसा है।
تو یہ سوالات جو ہے نا بس ہماری علم جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہیں تک اپنے علم کو محدود کر لیں، یہی ایک مومن کے لیے بہتر ہے۔ احسن البیان سے کچھ جائزہ لیتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں صافاتن کے معنی ہے باسطاتن، اور اس کا مفعول اجنحتہا یعنی محذوف ہے، اپنے پر پھیلائے ہوئے۔ من فی السماوات والارض میں پرندے بھی شامل تھے، لیکن یہاں ان کا ذکر الگ سے کیا ہے، اس لیے کہ پرندے تمام حیوانات میں ایک نہایت ممتاز مخلوق ہیں جو اللہ کی قدرت کاملہ سے آسمان و زمین کے درمیان فضا میں اڑتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ مخلوق اڑنے پر بھی قدرت رکھتی ہے، جس سے دیگر تمام حیوانات محروم ہیں، اور زمین پر چلنے پھرنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے ہر مخلوق کو یہ علم الہام اور القاء کیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کس طرح کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بخت و اتفاق کی بات نہیں، بلکہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا تسبیح کرنا اور نماز ادا کرنا یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ جس طرح ان کی تخلیق اللہ کی ایک صنعت بدیع ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، یعنی اہل زمین اور اہل آسمان جس طرح اللہ کی اطاعت اور اس کی تسبیح کرتے ہیں سب اس کے علم میں ہیں۔ یہ گویا انسانوں اور جنوں کو تنبیہ ہے کہ تمہیں اللہ نے شعور اور ارادے کی آزادی دی ہے، تو تمہیں دوسری مخلوقات سے زیادہ اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دیگر مخلوقات تو تسبیح الہی میں مصروف ہیں، لیکن شعور اور ارادہ سے بہرور مخلوق اس میں کوتاہی کا ارتکاب کرتی ہے، جس پر یقیناً وہ اللہ کی گرفت کے مستحق ہوں گی۔ پس وہی اصل حاکم ہے جس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں، اور وہی معبود برحق ہے جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ ہر ایک کے بارے میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ اس کا مطلب یا تو یہی ہے جو ترجمے میں اختیار کیا گیا کہ آسمانوں میں اولوں کی پہاڑ ہے اور جن سے وہ اولے برساتا ہے، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ السمائی بلندی کے معنی میں ہے، اور جبالن کے معنی ہے بڑے بڑے ٹکڑے، پہاڑوں جیسے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش ہی نہیں برساتا بلکہ بلندیوں سے جب چاہتا ہے برف کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی نازل فرماتا ہے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ یا پہاڑ جیسے بڑے بڑے بادلوں سے اولے برساتا ہے، یعنی وہ اولے اور بارش بطور رحمت جنہیں چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے ان سے محروم رکھتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ سالہ باری اولے کے عذاب سے جسے چاہتا ہے دو چار کر دیتا ہے، جس سے ان کی فصلیں تباہ اور کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور جن پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے ان کو اس سے بچا لیتا ہے۔ یعنی بادلوں میں چمکنے والی بجلی جو عام طور پر بارش کی نوید جاں فضا ہوتی ہے، اس میں اتنی شدت کی چمک ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کی بصارت لے جانے کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی صناعی کا ایک نمونہ ہے، یعنی کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی، اور کبھی اس کے برعکس، یا کبھی دن کی روشنی کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔ جس طرح سانپ، مچھلی اور دیگر حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں، جیسے انسان اور پرندے ہیں، جیسے تمام چوپائے اور دیگر حیوانات ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو 4 سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں، جیسے کیکڑا، مکڑی اور بہت سی زمینی کیڑے۔ آیات مبینات سے مراد قرآن کریم ہے، جس میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کا تعلق انسان کے دین و اخلاق سے ہے، جس پر اس کی فلاح و سعادت کا انحصار ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورہ الانعام کی آیت ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان میں کوتاہی نہیں کی۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کے بارے میں، کوئی بھی دنیا کے جتنے بھی ہمارے شریعت کے احکام ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا کہ یہ تو آیات مبینات ہے، کھلی کھلی آیات ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پہلے جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو پہلی آیت ہی یہی پڑھ لیتے ہیں، وہاں پہ سورہ بقرہ میں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو ڈرنے والے ہوں نا ان کے لیے ہدایت، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، یہ ہدایت ہے ان کے لیے۔ تو جو ڈر ہی نہیں رکھتا، جس کو رب کی پہچان ہی نہیں، رب کا خوف ہی نہیں، اور یہاں بھی ہم یہی آیات مبارکہ پڑھیں گے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تو اسے ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، صراط مستقیم یعنی سیدھی جنت کا راستہ دکھاتا ہے، توحید کا راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ اس کی محبت، اس کی عنایت، اس کی رحمت خاص، لیکن وہ اس کو عنایت کرتا ہے جو اس سے محبت کرے، اس سے انابت اللہ کا شوق ہو، وہ اللہ سے رغبت مانگے، اللہ کا شوق مانگے، اللہ سے ہدایت جو طلب کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ جسے ہدایت نصیب ہونی ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نظر کرم میں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے نظر صحیح اور قلب صادق عطا فرما دیتا ہے، جس سے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد یہی ہدایت کا راستہ ہے جس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اسے اختیار کر کے انسان اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے ذکر فرما رہے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، یہ منافقین کا بیان ہے جو زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دلوں میں کفر اور اناد تھا، یعنی اعتقاد صحیح سے محروم تھے، اس لیے زبان سے اظہار ایمان کے باوجود ان کے ایمان کی نفی کی گئی، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ عدالت نبوی سے جو فیصلہ صادر ہوگا اس میں کسی کی رو رعایت نہیں ہوگی، یعنی کسی کی طرفداری نہیں کی جائے گی، بس حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اس لیے وہاں اپنا مقدمہ لے جانے ہی سے گریز کرتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ جانتے ہیں کہ مقدمے میں وہ حق پر ہیں اور انہی کے حق میں فیصلہ ہونے کا غالب امکان ہے تو پھر خوشی خوشی وہاں آتے ہیں۔ اس قانون کے معنی ہوتے ہیں اقرار اور انقیاد اور اطاعت کرنا۔ جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس سے اعراض و گریز کی وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یا تو یہ ان کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہے، اور یا انہیں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شک ہے، یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا، حالانکہ ان کی طرف سے ظلم کا کوئی امکان ہی نہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود ہی وہ ظالم ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قضاء اور فیصلے کے لیے ایسے حاکم و قاضی کی طرف بلایا جائے جو عادل اور قرآن و سنت کا عالم ہو تو اس کے پاس جانا ضروری ہے، البتہ اگر وہ قاضی کتاب و سنت کے علم اور ان کے دلائل سے بے بہرہ ہو اور یہ جہل و بسیط ہو، یعنی کچھ بھی علم نہ ہو، یا جہل مرکب ہو، یعنی مجتہدین کے اجتہادات سے ہی اسے کچھ آگاہی ہو لیکن براہ راست قرآن و حدیث کے علم سے ناشنا ہو، تو یہ بھی جاہل ہے، یعنی جو صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، معاشرتی تعلیمات رکھتے ہیں، قرآن و سنت کا علم کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی پھر جاہل میں ہی آتے ہیں، جس کے پاس فیصلے کرنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، اور ان کے پاس جو ہے جانا ضروری نہیں ہے، بس پھر اس سے بہتر ہے کہ اپنے فیصلے جو ہیں اللہ رسول کے سپرد کر دیں، اور جس طریقے سے قرآن و سنت میں جو احکام بتائے گئے ہیں تو اس کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھی ہماری آج کی مختصر تفسیر سورہ نور آیت نمبر 41 سے رکوع نمبر 6 کی۔ اب ان الفاظ کی وضاحت، لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ استفہامیہ ہیں۔ کیا لم نہیں ترا دیکھا آپ نے، لم نفی جہت بلم جو ہے وہ فعل مضارع کے حاضر کے صیغے پر آ گیا۔ لم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یسبح وہ تسبیح بیان کرتا ہے، لہو اس کی، من جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں ہے، والطیر اور پرندے بھی، صافاتی پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ صافات کہتے ہیں پر باندھے ہوئے یا صف بستہ، پر کھولے ہوئے، صفن سے ہے اسم فاعل کا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، صافتن واحد ہے اس کی۔ کلن سب، قد تحقیق علما جانتے ہیں، صلاتہ اپنی نماز، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح۔ کبھی آج تک ہم نے اس سے پہلے ان باتوں کے پر غور کیا تھا کہ آسمان و زمین کے درمیان یہ جو پرندے اور حشرات، نباتات، ساری چیزیں ہیں، ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر عبادت فرض کی ہے نا، جو انسانوں کو بھاری لگتی ہے، بوجھل لگتی ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے اگر ہم غور کریں کہ اللہ نے زمین و آسمان کے بیچ میں ہر ایک کو اپنی عبادت کا،
اپنی نماز کا، اپنی تسبیح کا طریقہ سکھایا ہے اور وہ سب کرتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. واللہ علیم بما یفعلون، واللہ اور اللہ تعالی علیم جانتا ہے، بما جو کچھ یفعلون وہ کرتے ہیں. اور للہ اللہ تعالی کے لیے ہے ملک بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَإِلَى اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. کیا لم نہیں، ترا دیکھا آپ نے، انا بے شک، اللہ تعالیٰ، یزجی وہ چلاتا ہے، وہ ہنکاتا ہے، اس جاؤن سے ہے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، صحابن بادلوں کو، ثم پھر یؤلف وہ ملا دیتا ہے، یعنی اکٹھا کر دیتا ہے. تألیف ان سے ہے مضارع واحد غائب کا مذکر کا صیغہ، الف یؤلف سے، بینہ ان کو آپس میں، ثم پھر یجعل وہ کر دیتا ہے، فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہو اس کو، کامن تہ بتہ، کامن کہتے ہیں تو برتو، یا تہ بتہ یا اوپر تلے، اوپر نیچے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کامن، رکامن. فترا پھر آپ دیکھتے ہیں، الودق می بارش، یعنی سخت تیز جو بارش ہوتی ہے اس کو ودق کہتے ہیں. یخرجو وہ نکلتا ہے، من خلالہ ان کے درمیان سے، خلال کہتے ہیں نا خلل دوری کو، درمیان سے، ان بادلوں کے درمیان سے. وَيُنَزِّلُ اور وہ نازل کرتا ہے، من السماء آسمان سے. یہ من کے ساتھ حرف جارہ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں اس کا اسم مجرور آ رہا ہے، ٹھیک ہے. من جبال سے پہاڑ، پہاڑوں سے، فیہا اس میں، فی حرف جارہ، ہا اس کا اسم مجرور ضمیر کی شکل میں. من بارادن من حرف جارہ، بارادن اس کا اسم مجرور، بردن اولے یا برف. فیصیب پھر برسا دیتا ہے، فا پھر یصیب وہ برسا دیتا ہے، فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، بھی اس کو، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے. اللہ کی قدرتیں ہیں، جس پر وہ چاہتا ہے یہ می برسا دیتا ہے، یہ اولے برسا دیتا ہے، یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں کہ کہاں پر بادل لے کر آتا ہے، کہاں می برسا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ ہے. تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے. اور یصرفو اور وہ ہٹا کر رکھتا ہے، ہو اس کو، ان سے، من جس، یشاء وہ چاہتا ہے. یکادو قریب ہے، کادا یکادو فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، سنا چمک، برقی ہی اس کی بجلی کی. برق کہتے ہیں، سنا کہتے ہیں چمکدار روشنی کو، اور برق کہتے ہیں جو بجلی ہوتی ہے. برقن مضاف ہے اور ہی اس کی ضمیر واحد غائب کا مذکر ہے، مضاف الیہ، ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس ہے یذہبو کہ وہ اچک لے، وہ لے جائے. یذہبو بھی فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، بالابصار آنکھوں کو، بینائی کو، باحرف جارہ کے ساتھ اس کا اسم مجرور آ رہا ہے، بصر ان کی جمع ابصار. یقلبو بدلتا ہے وہ، کون، آگے فاعل موجود ہے، اللہ تعالی. قلب یقلب سے ہمارے پاس آ رہا ہے فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، آگے اس کے مفعول دونوں آ گئے، ٹھیک ہے. ان بے شک، فی ذالک اس میں، اس بات میں، لعبرتن البتہ عبرت ہے، نشانی ہے، لی اولی الابصار بصیرت والوں کے لیے یا اہل بصیرت کے لیے. واللہ اور اللہ تعالی، خلق فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، پیدا فرمایا اس نے، کل ہر دابتن جاندار کو، من سے، ماء پانی سے. کتنی آسان ساری سائنس ایک طرف رہ گئی، اور ہماری کتاب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے آسان الفاظ میں، اس سے زیادہ اور دیکھیں سائنس کہاں جا کے کھوجتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ کوئی نر یا مادہ، یعنی کوئی ایک جو زیرو جو ہے وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں واضح الفاظ میں کہ ہر جاندار
ہر جاندار پانی سے پیدا ہوتا ہے. فمنہم پس ان میں سے من یمشی بعض چلتے ہیں. یمشی سے ہے یمشی وہ چلتا ہے بعض چلتے ہیں علی بطنہ اپنے پیٹ کے بل. یعنی بطن جو ہے جس طرح بعض سانپ وغیرہ کو آپ دیکھتے ہیں پیٹ کے بل فش کو دیکھنے مچھلی کو پیٹ کے بل چلتی ہے. بطنی بطنی سے مضاف ہے اور ہی اس کی ضمیر واحد مذکر غائب مضاف الیہ ہے. ومنہم اور ان میں سے من بعض ہیں یمشی وہ چلتے ہیں. من جو ہے یہاں پہ اوپر بھی اور یہاں بھی من جو ہے وہ تبعیض کے لیے ہے. ٹھیک ہے. علا پر رجلینی دو پاؤں پر. رجلن کی جمع ہے رجلین دو پاؤں یعنی رجلن کا تثنیہ یہ جو مثنیٰ کا صیغہ آ رہا ہے. ومنہم اور ان میں سے من بعض یمشی چلتے ہیں علی اربعن چار پاؤں پر. اربع کہتے ہیں چار پاؤں کو. ٹھیک ہے. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے کون اس کا اسم فاعل سامنے دیکھیے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ اور اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر. اللہ تعالی ما یشاء ما موصولہ ہے یہاں پہ. یشاء فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ جو چاہتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کلی ہر چیز پر شیء چیز پر قدیر قادر ہے. لقد لا بھی ہے تاکید کے لیے لام تاکید ہے اور قد بھی جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے تو ہم اس کا معنی یقیناً کر لیں گے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم انا کا معنی کرتے ہیں بے شک یا یقیناً تو لقد البتہ تحقیق کہنے کے بجائے آپ بے شک یا یقیناً معنی بھی کر سکتے ہیں. انزلنا نازل کی ہم نے. انزلنا جو ہے یہ فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہمارا ہو گیا. آیاتن آیات نشانیاں مبینات روشن واضح. واللہ اور اللہ تعالی یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے الی طرف صراط راستے مستقیم سیدھے. ویقولون و اور یقولون کہتے ہیں فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ. آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالی پر وبالرسول اور رسول پر واطعنا اور حکم مان لیا ہم نے اطاعت کر لی ہم نے. ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے لوٹ جاتا ہے فریقن ایک فرقہ منہم ان میں سے. یہ فریقن جو ہے گروہ جماعت باب نون سے بھی ہے اور باب ضاد سے بھی ہے. ٹھیک ہے. فرقن سے اور صیغہ صفت مفرد ہے. افرقتن جمع ہے اس کی. فرقتن بھی گروہ کو کہتے ہیں لیکن فریقن اس سے بڑا گروہ ہوتا ہے. منہم اس میں سے. من بعدی اس کے بعد ذالکا من بعدی ذالکا اس کے بعد. وما اور نہیں اولئک یعنی اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن اس کے بعد وہ گروہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے. ایک گروہ ایسا ہے منافقین کی بات کر رہے ہیں. وما اور نہیں اولئک یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے. حالانکہ واو حالیہ بھی کر سکتے ہیں حالانکہ نہیں وہ ایمان لانے والے. وَإِذَا اور جب دعو بلایا جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے. دعا دعو یہاں پہ آ رہا ہے انہیں بلایا گیا انہیں پکارا گیا. باب نون سے ہے. دعا یدعو دعا ان سے و دعوتن سے ماضی مجہول کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اللہ اللہ تعالی کی طرف و رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف. لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان. اذا جب فریقن ایک گروہ یا اذا اس وقت فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے معرضون منہ پھیر لیتے ہیں اعراض کرنے والے ہیں. فعل یہ اسم فاعل ہے ہمارے پاس جمع مذکر کا صیغہ ہے. وَإِن اور اگر یکن ہوں لہم ان کے لیے الحق حق سچ یأتو چلے آتے ہیں الیہ اس کی طرف مذعنین متی ہو کر. کیا فی میں قلوبہم ان کے دلوں. قلب کی جمع ہے قلوب اور مذعنین جو ہے متی ہو کر یعنی اطاعت کرنے والے یا فرما بردار ہو کر. اذ آنن سے ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے یہ بھی جمع مذکر کا. ٹھیک ہے. افی کیا میں قلوبہم ان کے دلوں مردن مرض ہے.
अम या इर्ताबू वो शक में पड़े हुए हैं। इर्तियाबुन से है माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। अम या खौफूना वो डरते हैं फेले मुजारे का जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। अन ये के या यहीफा जुल्म करेगा। यहीफा कहते हैं ज्यादती करने को, जुल्म करने को, और बाबदौत से है ये हाफा यहीफु, हईफुन से जुल्म ज्यादती करना। मुजारे वाहिद का मुज़क्कर का गायब का सीगा है। अल्लाहु अल्लाह ताला अलैहिम उन पर, व रसूलुहु और उसका रसूल, बल्कि उलाइका यही लोग, हम वही, अज़्ज़ालिमून वो जालिम हैं, जुल्म करने वाले हैं। जालिमून जो है इसम फाइल का जमा मुज़क्कर का सीगा है, ज़ालिमून फ़ाइलून के वज़न पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये थी हमारे अल्फाज का लफ्ज़ी तर्जुमा और उनकी वजाहत। अब इन आयात की तदबीर कर लेते हैं और फिर आप इसके साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु सफ्फात कुल्लुन क़द अलिम स्वलातहु व तस्बीहह वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। अपने हाथ में पेंसिल रखिए और जहाँ पे मैं आपको गुन्ना वगैरह और जो हरफ को पुर पढ़ना है, बारीक पढ़ना है, इसको अंडरलाइन कर लिया करें लाजमी। गुन्ना वाले अल्फाज को आप रेड मार्क कर लिया करें। रेड पेन, ब्लू पेन आप बेशक अपने पास रखें। अगर पेंसिल रखनी है तो फिर उसको ज़रूर मार्क किया करें, क्योंकि जब आप नाज़रा सुनाते हैं ना तो उसमें इसी तरह से वो कमी रह जाती है जो कि मैंने ख़ास तौर पे पॉइंट आउट करवाई होती है। अलम में मीम साकिन का कायदा इजहार शफी है, इसको लंबा नहीं करना। तारा में रा को पुर पढ़ना है। अन्ना में गुन्ने वाजिबा, दो हरकतों बराबर गुन्ना करके फिर अल्लाह जो है पुर पढ़ना है। ठीक है। अन्नल्लाह, ये सब बिहु, बा के ऊपर तशदीद है और बे नहीं है, बी बाज़र बी, सब बी हा बारीक है। लहू में हा पुर पढ़ा जाएगा। मदे सिला सुगरा है, इसको 2 काउंट करने हैं। मरन में इख्फा हकीकी आगे। फिस समावाती नहीं है, फिस समावाती अलिफ मद्दा। इसी तरह अलिफ मकसूरा है ये, तो इस तरह अलिफ मद्दा ये अदा करेंगे उसी मिकदार जितना। वल अर्दी में रा को पुर पढ़ेंगे, रा मुफखम है, दाद को भी पुर पढ़ना है। व तयरू में हमारा ता पुर पढ़ा जाएगा और ता पे तशदीद भी है, इसको भी पुर पढ़ना है। रा भी मुफखम है, रा को पुर पढ़ना है। स्वाद को भी पुर पढ़ना है। और यहाँ पे हमारी मद आ रही है, मद लाजिम मुसक्कल कलमी। ठीक है, मद लाजिम है, लाजिम मद है, इसको 6 काउंट करना है। 6 हरकतों बराबर आपने लंबा खींचना है। और हम पढ़ चुके हैं कि मद लाजिम मुसक्कल जो है ये यहाँ पे किस पर आ रही है, सिर्फ ये अलिफ मद्दा पर आई हुई है कुरान मजीद में और वाव मद्दा पर आई है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, अलिफ मकसूरा भी है चूंकि अलिफ मद्दा ही होता है और उसके बाद मुशद्दद हरफ आ रहा है। तो यहाँ पे मद हम करेंगे, मद लाजिम मुसक्कल कलमी 6 हरकतों के बराबर। आखिर पर हम ता पे हमस कर रहे हैं, तो ता को साकिन कर रहे हैं, इसलिए वक्फ हज़फ किया हमने, तो यहाँ पे हमस करेंगे। वो तयरु सफ़्फ़ात। अब आपने फाव के ऊपर भी तशदीद थी तो वो तशदीद भी अदा करनी है, सिर्फ सफ़्फ़ात नहीं कहना है, सफ़्फ़ात। ठीक है। कुल्लुन में इख्फा हकीकी करना है, कौफ भी पुर पढ़ना है आगे और दाल पे कलकला करना है। इसी तरह सलाता, सलाता नहीं कहना, सलाता सलाता, सौत पुर पढ़ेंगे, लाम बारीक रहेगा। सलाता, हु को तस्बीहा में, हु को यहाँ पे भी आपने मद्दे सिला सुगरा जो है हमारी है उसको 2 काउंट करना है। और तस्बीहा, हा ये हा वस्ते हलक से और हु को अक्से हलक से, एक हा वस्ते हलक से, एक हु जो है वो अक्सा हलक से, दोनों में डिफरेंस करना है। तस्बीह हु नहीं कहना, या तस्बीह अगर आपने वक्फ करना है तो भी आपकी आखिरी हा की साउंड जो है वो पुर आनी चाहिए, तस्बीह। ठीक है।
واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، اور علیم میں عین وسطے حلق سے ادا کرنا ہے، مم پہ اقلاب کرنا ہے، یفعلون پہ حمز کرنا ہے فا کے اوپر، اور لون یہاں پہ اس کو بھی 6 کاؤنٹ کرنا ہے، مدارس وقفی ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر دیکھ لیجئے 42. انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کی اب میں دوبارہ آپ کو جو ہے ناظرہ ایک بار پڑھ کے پورے رکوع کا سنا دوں گی. ٹھیک ہے. اگلی آیت دیکھیے 42. وللہ میں لام جو ہے لفظ جلالہ باریک ہے آگے، السماواتی دونوں جو ہیں میم اور واو دونوں کے اوپر الف مدہ ہے، پر پڑھنا ہے، وہی پچھلی آیت والی تطبیق ہے تقریباً. بس اللہ میں لفظ جلالہ پر ہے، اور مصغیر میں بھی صاد پر پڑھا جائے گا، اور را جو ہے جب ہم اس پر وقف کریں گے تو پھر را باریک ہو جائے گی، را پر نہیں رہے گی. اور اس کی ہمارے پاس ریزن کیا ہے کہ را جب ساکن ہو گئی ہے اس سے پیچھے یا ساکن آ گئی ہے. ٹھیک ہے. جب را ساکن ہو جائے اس سے پیچھے یا ساکن آ جائے تو ہمارا قاعدہ کیا ہے کہ وہ را مرقق یعنی باریک ہو جائے گی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. ترجمہ سن لیجیے رواں پچھلی آیت کا پہلے سن لیجیے پھر اس کا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. علم ترا میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے. آگے ہمارے پاس ترا میں رو پر ہے، انا پہ غنہ واجبہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اللہ لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے. یزجی میں یا مدہ، یزجی نہیں کہنا، یزجی یا مدہ کرنی ہے. صحابن میں سین کی آواز سیٹی کے ساتھ آئے گی، اور ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے. بن میں تنوین کا قاعدہ اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ثم پہ بھی غنہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. آگے یؤلفو الفو، ٹھیک ہے، تشدید ادا کرنی ہے لام کی. بینہو میں یا لین ہے، ہو پہ مد صلہ صغرا کریں گے. ثم میں پھر وہی غنہ واجبہ. یجعلہ میں یجعل نہیں ہے، فعل مضارع ہے، آپ کو ماشاءاللہ سے پہچان ہے کہ یجعلو ہوتا ہے، مضارع کا آخر مضموم ہے تو خاص دھیان رکھیے گا. یجعلو لام کے اوپر ضمہ ہے، دونوں ہونٹ گول کیجیے اور جیم پہ قلقلہ کرنا ہے. ہو بھی دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اقصے حلق سے ہا کی ساؤنڈ لینی ہے. کا رکامن پہ اخفا حقیقی کرنا ہے. رو بھی مفخم ہے، اور رو پہ ہونٹ گول کیجیے. رو رو رکامن، ٹھیک ہے، رکو من نہیں کہنا، رکامن. اسی طرح سے فترول ودق نہیں کہنا، فترول. رول رو پر ہے، لام باریک رہے گا لیکن اس پہ قلقلہ بھی نہیں کرنا، ساکن کرنا ہے. ودق میں دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے. آگے یخ میں خوا بھی پر ہے، روجو رو بھی پر ہے، دونوں کے اوپر ضمہ ہے. روجو میں آپ نے رو کے اوپر جیم کے اوپر ہونٹ گول کرنے ہیں. من خیلا، خی من خیلا اظہار ہلکی ہو گیا، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کرنا. نون کو یہاں پہ اظہار ہلکی کرنا ہے. آگے خو کو آپ نے پر کرنا ہے لیکن لام باریک رہنا چاہیے. خیلولیہ نہیں کہنا، خیلالیہ. آگے ینزل میں یو ہونٹ گول کیجیے، لام پہ بھی پیش ہے، یا پہ بھی پیش ہے. ینزل زائے کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے کسرہ کی ادائیگی آپ کی ابھی تک مجہول ہے.
कसरा को बारीक अदा कीजिए। जा ज़ेर जी, युनज़्ज़िलु नहीं होता, युनज़्ज़िलु। इसी तरह मिनस समाई में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, 5 काउंट करना है। मिनल जिबाली में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी, और आगे लेन में भी इख्फा हकीकी है। मिम बरादिन में हमारे पास नून साकिन का कायदा इक़लाब आगे बा रहा है, दिन में भी वही इख्फा हकीकी। सौद को आपने पुर पढ़ना है। फयुसीबु बिही में मद्दे सिला सुगरा है, 2 काउंट करने हैं। मई यशाउ में नून साकिन का कायदा इदगाम माल गुन्ना, और यशा में मद्दे मुत्तसिल वाजिब। आगे वयसरिफु में सौद को पुर पढ़ना है, रा मुरक्कक है, बारीक पढ़नी है। फू और हु दोनों जगह पे होंठों को गोल करते हुए अदा करना है। यस यस योस नहीं कहना, ठीक है। पहले से या को मोटा नहीं करना, या को बारीक रखना है। य आगे सौद पुर हो जाएगा। यस रिफू हु अम यशा दोनों जगहों पे इदगाम आल गुन्ना हो रहा है। 2 काउंट करने हैं, टाइम दिया करें, 2 हरकतों बराबर लंबा करके फिर पढ़ना है। आगे यशा, ये वक्फ जब हम करेंगे हमजा पर तो फिर हमजा साकिन थोड़ा सा झटके के साथ होगा। आगे सना में अलिफ मद्दा है, और बरकी दोनों रॉ भी मुफख्खम है, कौफ को भी पुर पढ़ेंगे। ही में मद्दे सिला सुगरा है। यज़हबु में जाल में सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए, बस इसको नरमी से पढ़ना है। यज़हबु हा अक से हलक से सीने की जाने मोटा सा। बिल अब सौर में बाप के ऊपर कलकला करेंगे, स्वाद के ऊपर स्वाद को आपने पुर पढ़ना है, और अलिफ के साथ पुर हो जाएगा। और रॉ भी, रा यहाँ पे हमारे पास कसरा वाला है, लेकिन चूंकि रॉ साकिन हो रहा है और उससे पीछे अलिफ मद्दा और जबर आ रही है, फतहा आ रहा है, तो रा साकिन माकबल फतहा, ये भी रॉ मुफख्खम हो जाता है, पुर पढ़ा जाएगा। ठीक है जी। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि बादल में से मींह निकलकर बरस रहा है, और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता है उनको बरसा देता है, और जिसको चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खेरा करके बिनाई को उचक ले जाती है। अगली आयत देख लीजिए, आयत नंबर 44। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। युक़ल्लिबु, युक़ल्लिबु कफ पुर रहेगा, लाम पे सिर्फ आपने तशदीद अदा करनी है, लाम को पुर नहीं करना। युक़ल्लिबु नहीं कहना, युक़ल कल कौफ कहते हुए लाम बारीक करते हैं, ठीक है। युक़ल्लिबु लाम से ली, यह साउंड आपका बारीक रहेगा। आगे बुल्लाहु लफ्ज़े जलाला को पुर पढ़ेंगे। हुल लैल के जो लाम है उसको बारीक रखना है आपने, हुल लैल नहीं कहना, हुल लैला। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला, युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला। इस लफ्ज़ पे अंडरलाइन कीजिए, खास आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कौफ पुर है, लाम बारीक है, फिर आगे लफ्ज़े जलाला का लाम पुर है, हुल लैल का लाम बारीक है, खास ध्यान दीजिए। वन नहार पे नून मुशद्दद है, गुन्ने वाजिबा करना है, और रॉ मुफख्खम हो जाएगी। इन्ना पे भी गुन्ने वाजिबा है। आगे लाइब में आइन वस्ते हलक से बारीक शार्क की हुई आवाज कसरा के साथ निकालेंगे, और बा के ऊपर कलकला करना है, रॉ मुफख्खम है। तल्ली तनवीन का कायदा लाम आगे आ रहा है तनवीन के बाद, तो इदगाम बिला गुन्ना करेंगे। आगे उलिल अबसार नहीं है, अंडरलाइन कीजिए इसको। ये वाव के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नहीं है ना कोई हरकत, तो इसको पढ़ना भी नहीं है। उलिल हमजा पेश उ, लाम ज़ेर लाम साकिन लिल, उलिल ये पढ़ना है, ठीक है। अब सौर में बा के ऊपर कलकला और सौद को पुर पढ़ेंगे। अल्लाह ही रात को और दिन को बदलता रहता है, अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिम मिम्मा फमिनहुम मन यमशी अला बत्निह, ठीक है। यहाँ पे तो पे सिर्फ कलकला करेंगे। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन,
ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ را باریک ہو جائے گی. واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے خو پر لام باریک، قوف پر پڑھیں گے. اسی طرح دابتن میں بھی ہماری وہی مد لازم کلمی مسکل آ گئی. 6 کاؤنٹ کریں گے اس کو. جب با کہنے لگیں گے تو با کی تشدید آپ نے ادا کرنی ہے، سختی کرنی ہے. ہونٹوں کو تھوڑی دیر کے لیے پریس کریں گے، زور سے پریس کرنا ہے تشدید کے لیے. دابتم مما، آگے تم اور میم دونوں جگہوں پہ ادغام مع الغنہ ہے. 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. اور ما ان میں آپ نے جب وقف کرنا ہے تو یہاں پہ ہماری مد متصل واجب کے اوپر وقف ہو رہا ہے. آخر پہ حمزہ ساکن تھوڑا سا جھٹکا دیں گے. فمن ہوم، نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی. آگے ہوم من میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی. مئی یمشی میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ، اور یمشی میں اظہار شفی میم ساکن کا قاعدہ. یمشی نہیں ہے، یمشی ہے. ٹھیک ہے. علا بطنی، تو کے پر کلکلا کریں گے، اس کو پر بھی پڑھنا ہے. اور ومن ہوم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی. ہوم میں وہی پچھلی آیت والی تطبیق ہے ساری. آگے ادغام شفی اور ادغام الغنہ، پھر یمشی میں اظہار شفی. علا رجلین میں جیم کے اوپر کلکلا کرنا ہے. اور رجلین پہ اگر آپ نے وقف کر رہے ہیں تو بس 1 سے 2 حرکتوں کے درمیان وقف کر دینا ہے. علا رجلین، علا رجلین. ومنہم وہی آیت ہے ساری تطبیق. علا پہ دیکھ لیجئے مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. 4 میں را کو مفخم کرنا ہے، اور عین پہ جب وقف کریں گے تو اسے وسط حلق تک ادا کرنا ہے اور ساکن رکھ کر لینا. ٹھیک ہے. اس پہ حرکت نہیں بنانی. اربع، یخلق میں بھی خو پر ہے، آگے قوف پر ہے، لام باریک رکھیں گے درمیان میں. لفظ جلالہ پر پڑھیں گے. اور ما یشاء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کریں گے. ان اللہ میں غنہ واجب اور لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے. اعلیٰ میں علو نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اعلیٰ لام باریک رکھنا ہے. شیء قدیر میں اخفا بھی پر ہو جائے گا، تنوین کے بعد حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے. شیء قدیر. آگے را ہماری جو ہے را باریک ہو جائے گی. را کو آپ باریک کر دیں گے کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن آ رہا ہے. ترجمہ سن لیجیے اس کا. اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک. آیت نمبر آگے دیکھ لیجئے 46. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. لقد میں قاف کو آپ نے پر پڑھنا ہے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے. انزلنا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. نا پہ مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. اور آیتم نہیں ہے، انڈر لائن کیجئے، دونوں فتح قائمہ ہے. آیا ہے. پھر تم میں ادغام الغنہ کرنا ہے. اور مبئی یا کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے، لیکن شین یا جیم نہیں بنانا. مبیناتن، مبیناتن وقف کریں گے تو تاپے ہمس ہو جائے گا. آگے وہی تطبیق ہے لفظ جلالہ پر. اور یہدی ہمارے پاس ہے یا مدہ. میں یشاء میں ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. یشاء میں 5 کاؤنٹ کرنے ہیں. مد متصل واجب. صراطم، الا کے بعد صاد آ رہا ہے تو الا کو باریک رکھنا ہے، الو نہیں کہنا. ٹھیک ہے. الا صرا، را بھی پر ہے، صاد بھی پر ہے، طا بھی پر ہے. آگے مستقیم میں آپ نے تا کو باریک رکھنا ہے، مستقیم نہیں کہنا. تا زبرتا، مستقیم. قوف کو پر کرنا ہے.
اور ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ آیت نمبر 47 دیکھ لیجیے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یقولون، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے دونوں واو مدہ ادا کریں گے خوبصورتی کے ساتھ، خوف کی پر ادائیگی کے ساتھ۔ آمنا نہیں ہے، آمنا، یہ جو نا ضمیر ہے اس کو خاص طور پہ انڈرلائن کیجئے، کیونکہ آمنا کی ضمیر جو ہے نون، صرف نون پڑی زبر کے ساتھ، وہ جمع مؤنث کی علامت ہے، جبکہ یہاں پہ نا جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے۔ باللہ لفظ جلالہ باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح وبالرسول میں را مفخم ہے، اور اطعنا میں بھی طاء کو پر پڑھیں گے، یہاں پہ بھی نون الف نا الف ضمیر کے ساتھ ادا کریں گے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس لیے دھیان دیجیے گا، ٹھیک ہے، معنی بالکل چینج ہو جائے گا ورنہ۔ ثم پہ غنہ کرنا ہے، یتولا میں لام کو باریک رکھنا ہے، یتولو نہیں کہنا، اور تشدید ادا کرتے ہوئے فتح قائمہ ادا کرنی ہے۔ فریقم میں خوف کو آپ نے پر پڑھتے ہوئے ادغام الغنہ کر دینا ہے، تنوین کا قاعدہ، اور منہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی۔ آگے ہوم میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہو جائے گا، دو میم اکٹھے ہو رہے ہیں، اور نون ساکن کا قاعدہ اقلاب۔ یہ ساری جگہ پہ جہاں ادغام اقلاب ہو رہا ہے بس 2 کاؤنٹ کر کے آپ نے، یعنی تھوڑا ٹائم دیا کریں، 2 حرکتوں برابر۔ آگے ذالک پہ وقف کیا ہے تو ہمس کر لیں گے، اور وما پہ مد منفصل جائز 4 کاؤنٹ کرنے ہیں، جبکہ اولائکہ میں مد متصل واجب یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ بالمؤمنین میں آپ نے تھوڑا سا جھٹکا دے کے نین پہ مد عارض وقفی 6 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ۔ وَيَقُولُونَ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ، ایک گروہ پھر جاتا ہے، یعنی لوٹ جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہیں ہی نہیں۔ آیت نمبر 48 دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اذا میں دال نرمی سے پڑھنا ہے، دعو دال پہ بھی پیش ہے، عو میں مد منفصل جائز ہو رہی ہے واو مدہ پر، تو دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، دعو نہیں پڑھنا، انڈرلائن کیجئے اس ورڈ کو، دعو دعو، عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ الی اللہ میں لفظ جلالہ پر ہے، لام کو پچھلے کو الا کے باریک رکھنا ہے، الو اللہ نہیں کہنا، الی اللہ، الی اللہ۔ آگے ورسول ہی میں بھی را مفخم ہے، ہی پہ مد صلہ صغرا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لیح میں ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ بینہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، آگے فریقم میں ادغام الغنہ کریں گے، اور منہم نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی، ہم موردون میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی، موردون میں ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ ان کا قضیہ چکا دیں یا ان کا فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔ آیت نمبر 49 دیکھ لیجئے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ وَإِن يَكُن لَّهُم میں ای میں ادغام بالغنہ کریں گے، اور یقل لہم میں ادغام بلا غنہ۔ حق میں حا باریک کر دیں گے، اور قوف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجیے، حق حق لہم الحق۔ یأتو میں حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے، تو پہ آپ نے مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں، یأتو، ٹھیک ہے۔ الیہ میں یائلین ہے، مذعینین میں دال کو اپنے سیٹی کی آواز نہیں لانی، مز نہیں کہنا، مز دال نرمی سے عی
عین زیر ای اے نین نہیں کہنا، مذعنین۔ اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو یعنی ان کے حق میں ہو تو ان کی طرف متی ہو کر چلے آتے ہیں، مذعنین ہو کر یعنی فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں۔ آیت نمبر 50 دیکھ لیجئے، آج کی آخری آیت ہے ہماری۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ افی میں یا مدہ ہے، قلوب قلوب نہیں ہے، انڈر لائن کر لیجیے اس کو، قلوب قوف کے پر ضمہ بھی ہے، قوف کو پر بھی پڑھنا ہے، قلوب نہیں کہنا، کاف باریک پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ان کے کتے، یہ کیا ہے، قلوبہم ان کے دل، مردن آگے را پر دو میم اکٹھے ہیں، ادغام شفی کرنا ہے اور را مفخم ہے، دوات کو اپنے پر بھی پڑھنا ہے اور تنوین کا قاعدہ بھی ہے اظہار حلقی کرنا ہے۔ آگے ہمارے پاس امیر تابو میں را تو باریک ہے، قاعدہ یہ یہاں پہ نوٹ کیجیے اپنے پاس، امیر تابو میں را ساکن ہے، پیچھے ہمارے پاس کسرہ ہے، یہاں پہ را جو ہے ہمارے پاس باریک ہوگی، لیکن اگر آپ لفظ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ الگ سے اٹھاتے ہیں تو پھر ارتابو، پھر را پر ہو جائے گی، کیوں، حمزہ پیچھے ہم عارضی لے کر آئے ہیں تو ہم نے عارضی حرکت لگائی ہے، اس کنڈیشن میں را پر پڑی جائے گی، اب ہماری را مرقق ہے، باریک ہے۔ تابو میں مد منفصل جائز ہے، ام یخافون میں میم ساکن کا قاعدہ ہے اظہار شفی اور خا کو پر پڑھنا ہے، ان میں نون ساکن کا ادغام مال غنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، فاللہ میں لفظ جلالہ پر، ہم علیہم میں اظہار شفی اور ورسولہ یہ آخر پہ ہا کی آواز لازم آنی چاہیے، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں لوہ کہہ کے ساکن نہیں کرنا ہے، ہا کی ساؤنڈ لازم آنی چاہیے، ایک حرف کی اور ایک حرکت کی، 2 کمیاں ہو جاتی ہیں اس سے۔ آگے اولئک میں مد متصل واجب اور ہم الظالمون میں ضوا کو پر پڑھنا ہے، ضوائے میں سیٹی کی آواز بھی نہیں ہے، ضوا کو آپ نے فتحہ قائمہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہم الظالمون، مد ہماری جو ہے یہاں پہ عارض وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ افی قلوبہم کہتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک ہے یا ان کو خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کرے گا، نہیں بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے قلوب کو، دلوں کو اللہ کی خشیت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رکھے، اللہ کا تقوی رکھے ہمارے سینوں میں، اور ایسے نفاق سے پناہ میں رکھے، جن ظالموں کا ذکر کیا جا رہا ہے ہمیں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا رکوع نمبر 6 سورہ نور۔ اب یہ رکوع ایک دفعہ سن لیجئے مکمل اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ
يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے اس پاک کلام کو قبول فرما لے، جو غلطی خطا ہوئی صدنا سے کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہر خطا غلطی کو معاف فرماتے ہوئے ہمارے لیے اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔